इमामत को हुकूमत की जरूरत नहीं। इमाम ने फरमाया मुझे तेरे तख्त और ताज की जरूरत नहीं, हुकूमत चलाओ, मजहब में तब्दीली ना करना। यही बिल्कुल यही सवाल मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी किया था। मौला ने फरमाया था दीन में तब्दीली करने की कोशिश है, अगर तुमने दीन में तब्दीली की तो मैं घर से निकल के फौरन दरबार में आ जाऊंगा। इमाम हुसैन ने क्याम क्यों किया? क्याम करने की वजह यह थी यजीद दीन तब्दील करने लगा था। उस मलाऊ ने कहा मैं हराम मोहम्मद को हलाल करूंगा, हलाल मोहम्मद को हराम करूंगा। वक्त का मोहम्मद घर से निकला है। अगर ये काम हसन के दौर में भी होता तो हसन भी वही करते जो हुसैन ने किया। कोई बंदा ये ना समझे कि इमाम हसन ने शराइत लिखवा ली थी और इमाम हुसैन ने जंग की थी। हुसैन के दौर में दीन में तब्दीली करने की कोशिश की गई। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन तब्दील ना करना, हुकूमत चलाओ। इसने कहा मैं बैयत करवाना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया करवाओ बैयत। अब इमाम आके तख्त पे बैठ गए, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अली वाली आवाज, चेहरे पे हसन वाला हुस्न, माथे पे सज्जाद के सजदे का निशान। यूं इमाम रज़ा तबर्रुकाते आइमा के वारिस बन के तख्त पे बैठे। इमाम ने अपने हाथ को यूं उठा के बुलंद किया। लोगों की लाइन आगे खड़ी होगी बैयत के लिए। इमाम यूं में, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इमाम बैयत क्यों नहीं करवा रहे। लोगों ने मामून का चेहरा देखा, मामून ने इमाम की तरफ देखा, मौला ये बैयत करना चाहते हैं। इमाम ने कहा करें। उसने कहा आप हाथ ऐसे करेंगे तो बैयत होगी। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता मासूम किसी के आगे यूं नहीं करता। इतना तब्दील कर दिया तुमने दीन को, इतनी तब्दीलियां ले आए तुम हकीकी दीन में, तुम बैयत ऐसे करवाते हो। इसने कहा मौला हम तो बैयत ऐसे करवाते हैं। इमाम ने कहा ये बैयत का तरीका है ही नहीं, मासूम तो ऐसे बैयत करवाता ही नहीं। उसे कहा हर जगह पे आप आले मोहम्मद कोई ना कोई गलती निकाल लेते हैं हुकूमत वालों की, बैयत ऐसे हो या ऐसे हो, होनी तो बैयत ही है। इस बैयत पे कुरान की कोई नस, इस बैयत पे कोई कुरान की नस। इमाम ने फौरन वहीं पे कुरान की आयत पढ़ी। इमाम ने कहा मैं ऐसे बैयत कैसे करवा लूं जबकि अल्लाह कुरान में कहता है यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, अल्लाह का हाथ बंदों के हाथ के ऊपर होता है। नहनु यदुल्लाह, हम अल्लाह का हाथ है। जब अल्लाह का हाथ हमसे, मौजू पसंद है सर, जब अल्लाह का हाथ होता ही ऊपर है तो अशरफ भाई मैं उस हाथ को ऐसे करूं। खान साहब इतना कहना था, इमाम ने फरमाया ऐसे बैठ हो। और ये मैं अपनी नौजवान नस्ल को समझाने के लिए, वरना बात निकली तो कहीं बहुत दूर तक निकल जाएगी। यूं बैयत का तरीका सकीफे से शुरू हुआ। आज भी हर चोरी काम ऐसे ही होता है। ये बैयत का तरीका, ये खुफिया बैयत थी जो रात के अंधेरे में भी होती थी। ये तरीका सकीफा से शुरू हुआ, ये गदीर से शुरू हुआ। मिर्जा नदीम साहब मुझे बादशाह हुसैन की कसम चीरता हुआ जिगर लेके झांकी धरती से बाहर निकलूंगा। साबर साहब अगर मैंने इतनी मेहनत की और इसके बाद भी ये मजमा ना बोले, ये बैयत सकीफे से शुरू हुई थी, ये बैयत गदीर से शुरू हुई है। अब पता चला है कि गाजी के अलम पे हाथ क्यों होता है। हम अलम पे हाथ दिखा के दुनिया को बताते हैं ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला घर। आज भी अलम पे हाथ इस बात की गवाही कि ये हाथ बैयत कर चुका। इस घर के रहने वालों से कोई भी झुकने के लिए ना कहना। अब इलेक्शन के दिन में देखते हैं ना जी, कैंडिडेट गुजरते हैं गलियों से, उम्मीदवार खान साहब वोट मांगने के लिए निकलते हैं और छत पे हो ना दूसरी पार्टी का झंडा, तो उम्मीदवार घर की बैली नहीं देता। उसे पता जब इन्होंने छत पे झंडा ही लगा लिया है, अब ये वादा कर चुके हैं, अब इनके पलटने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हम छत पे अलमे आवाज लगा देते हैं, कोई मौलवी दरवाजे पे दस्तक ना दे, अब वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं।
ہم ولایت علی کے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم علی ولی اللہ سے نہیں، لہذا آج تک کبھی بھی یہ علم عباس کا معجزہ ہے کہ آج تک کبھی علم والے گھر پہ کسی نے دروازے پہ دستک دے کے نہیں کہا رات کو مسجد میں آئیے گا، وہاں اس دین کی باتیں ہوں گی، انہیں پتا ہے کہ اس گھر میں جو علم ہے یہ اس بات کی علامت ہے یہ دین جانتے ہیں۔ بسم اللہ، امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں لیتے، بسم اللہ، ہم بیعت ایسے بیعت ہونی شروع ہوئی اور کتابیں کہتی بیعت ہوتے 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 اور امام مسکراتے جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نصرانی نوجوان آیا، اس نے یوں چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کی، انگوٹھے پہ ختم کی۔ امام نے کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے۔ اب یہ پورا ایک مضمون ہے، پورا ایک مجلس ہے، ایک پڑھی جا سکتی ہے، ایک گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے لفظ بیعت پہ۔ یہ ہاتھ پہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کا اقرار زبان سے ہے، بیعت ہاتھ پہ ہے۔ معصوم کو 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 معصوم سے لی جاتی ہیں، نفس، جان، عزت، مال، اولاد معصوم کو دے دی، رزق، بخت، قبر، بخشش، آخرت معصوم سے لے دی۔ بسم اللہ سر، بات سے ہو سکتے سر۔ بیعت لفظ نکلا ہے بے سے، بے کہتے ہیں خرید و فروخت کو۔ آپ نے اکثر دیہاتی احباب گواہی دے، بے نامہ، یہ کس بات کی؟ بے کچھ بیچنا، بیعت کہتے ہیں خریدنا اور بیچنا۔ 5 چیزیں بیچی، 5 خریدی، اسے کہتے ہیں بیعت۔ اب جو 5 خریدنی ہے وہ سوائے معصوم کے بیچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ صحابی کی عزت ہو سکتی ہے، بیعت نہیں، کیونکہ اگر صحابی کی بیعت ہونی ہوتی تو خود صحابی کیوں کہتا لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا ہوں تاکہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ بیعت صرف امام برحق کی، بیعت صرف مشہور۔ امام نے فرمائی یوں بیعت ہو گئی، توجہ ہے سرکار؟ بیعت ہو گئی اور بیعت ہونے کے بعد امام نے پہلا حکم نامہ جاری کیا، پہلا حکم، پہلا ایگزیکٹو آرڈر دربار سے پاس ہو۔ اس دور میں نوجوان اس موضوع کو بڑی توجہ سے سنیے گا سرکار، میں نے ایک لمحے کے لیے داد کا لالچ نہیں کیا، میں نے آج کے دن کا حق نبھانے کی کوشش کی کہ شام کو میری قوم کا بچہ گھر جائے تو اس کے ذہن میں 2-4 امام رضا کے حوالے سے باتیں نئی ضرور ہونی چاہیے۔ امام نے جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، پہلا سرکاری حکم نامہ دیا، اس دور میں روم جو تھا وہ عیسائی ملک تھا اور امیر تھا، پوری دنیا میں روم کا سکہ چلتا تھا۔ اس کی مثال میں آج کے دور میں دوں، جیسے آج کے دور میں پوری دنیا میں امریکن ڈالر چلتا ہے۔ امریکن ڈالر وہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے میں آپ چلیں تو وہ چل جائے گا۔ روم امیر ملک تھا، روم کا سکہ ہر جگہ پہ چلتا، روم عیسائی ملک تھا، اس کا بادشاہ عیسائی تھا۔ انہوں نے اپنے سکے میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی خاطر اپنے مذہب کی چھاپ لگائی ہوئی تھی۔ جہاں وہ سکہ پہنچتا تھا اس سکے کی تصویریں جو تھیں وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرتی تھی۔ امام نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، امام نے کہا کہ آج کے بعد جتنے اسلامی ملک ہیں وہ نہ روم کا سکہ خریدیں گے نہ روم سے تجارت کریں۔ مامون نے امام کا حکم نامہ سنا تو اس نے کہا مولا ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے، پھر تجارت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں اسلامی سکہ چلے گا، ہم اپنا سکہ بنائیں گے، ہم قدیم روم کا سکہ قبول نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا ٹکسال کو بلاؤ جو سکہ ڈھالتا تھا، امام نے فرمایا سکہ ڈھالو، اس نے سکہ ڈھالا۔ مامون نے کہا مولا آپ بتائیں کہ اگر انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے تو ہم اپنے سکے میں لا الہ الا اللہ لکھیں؟
دوسری طرف خانہ کعبہ کی تصویر بنا دیں. امام نے فرمایا سکہ میرے ہاتھ میں دو. سکہ ہاتھ میں آیا, امام نے اپنی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگائی. سکے پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ. پہلا سکہ جو اسلامی چلا, پہلا جو اسلامی سکہ امام رضا نے رائج کیا, اس میں لکھا تھا علی ولی اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دوست ہی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کا قائل نہ ہو. محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے, لیکن بندہ جب پڑھ لینا علی ولی اللہ. امام نے علی ولی اللہ کا سکہ تھا. اب سکے پہ علی ولی اللہ کی مہر لگ گئی. سکہ اسلامی ممالک میں پھیل گیا. دشمن کے لیے وہ سکہ موت, کہ جسے ساری زندگی بھونکتے رہے. چلے میں اب لفظ خطابت کے حوالے سے تبدیل کرتا ہوں. دل میں ان کے بغض علی ہوتا تھا, جیب میں ان کے علی ولی اللہ ہوتا تھا. اب وہ سکے وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. اب جو محبان تھے, جو شیعہ تھے, جو اس دور کے محبت کرنے والے, صابر بھائی, جب ان کے پاس وہ سکہ آیا تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ قیمت سے زیادہ قیمتی ہے. ابھی کیونکہ مامون کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد مامون یہ سکہ پوری دنیا سے اٹھوا لے اور نیا سکہ بھیج دے. لہذا وہ شیعہ جس کے گھر میں وہ سکہ جاتا وہ اسے سنبھال لیتے, بچا لیتے. اسے خرچ نہیں کرنا, اسے بچا لینا ہے. کسی بھی دور میں سکہ بند ہو جائے گا, پھر یہ ملے گا نہیں, پھر وہ اسے بچا لیتے تھے. پھر ایک دور آیا, وہ جو بچا ہوا سکہ ہوتا تھا وہ شیعہ اسے کپڑے میں باندھ کے جب سفر کے لیے نکلتے اپنے بازو میں باندھ لیتے. کوئی ان سے پوچھا یہ کیا ہے, وہ کہتے ہمارا امام زمان ہے. یہ ہسٹری ہے امام زمان کی. یہ وہ سکہ تھا جو پہلی دفعہ اس میرے مولا نے امام رضا علیہ السلام. آج بھی شیعہ اپنے بازو پہ جو سکہ باندھتے ہیں یہ ضمانت ہے مشہد والے بادشاہ. کو تاریخ آپ تک پہنچ رہی ہے سکا. اس میرے 8ویں بادشاہ کا دور آ گیا. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب طے یہ ہو گیا کہ حکومت کے معاملات مامون چلائے گا, مذہب کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ امام رضا چلائے گا. اب امام رضا کو زیادہ تک دیر گھر میں رکھا جاتا تھا. بڑی بہت غلطیاں ہیں تاریخ مسلمان میں, جو مسلمانوں نے تاریخ چھاپ کے بچوں کو پڑھائی ہے نا, اس میں بڑی غلطیاں ہیں. مثلا شیعہ ممبروں پہ بھی ایک تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ جتنی دیر تک 3 حکومتوں کا دور رہا علی گھر میں رہے. اس 25 سال کے دور کو ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ اس 25 سال کے دور میں علی نے کیا کیا, تو ہمارے ممبر سے جواب ملتا ہے علی قرآن جمع کر رہے تھے. میرا جھنگ کے اس نے مجمع سے سوال ہے, وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ کون سا قرآن, کہاں سے جمع کر رہے تھے علی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں گے کہ علی مختلف جگہوں سے قرآن لے رہے تھے, تو پھر وہ بچہ پوچھے گا یہ جو القرآن و ما علی علی مع القرآن یہ کیا ہے؟ پھر علی قرآن کا وارث کیسے ہے؟ وہ 25 سال کا دور بڑا سنہری دور تھا. انشاءاللہ پھر کبھی مجلس میں آیا تو مجھ سے آپ سنیے گا کہ وہ 25 سال علی نے کیسے گزارے تھے. میرے مولا علی کا انقلابی دور تھا. اس میں علی نے ایسی انقلاب پیدا کر دیا تھا, ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ اتنی سازشیں, اتنی خاموشی سے علی نے ختم کر دیا کہ حکومتیں خود چل کے علی کے دروازے پہ آ گئی. چاروں طرف سازشوں کے ڈھیر اور مقابلہ کرنے والا اکیلا ہے. اور مولا علی نے وہ دور, آپ کی اطلاعات کے لیے میں یہ گزارش بھی کر دوں کہ مولا علی نے وہ دور مدینے میں گزارا بھی نہیں. اچھا ہاں, مولا امیر المومنین نے پہلی خلافت کے دور میں مولا نے مدینے سے باہر ایک اپنا گھر تعمیر کیا تھا جس علاقے کو یمبو کہتے ہیں. وہ یمبو آج بھی سعودیہ میں ہے,
مدینہ میں ہے لیکن وہ سعودی حکومت کے قبضے میں ہے، وہاں جانے نہیں دیا جاتا. یہ یمبو ایک جگہ مولا نے آباد کی تھی. پہلی بار زمین کو زمین کا پانی پہنچانا مولا نے ایجاد کیا تھا. پہلی بار مدینے میں کپاس اس دور میں مولا نے کاشت کی تھی. 24 کنویں علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے تھے. کنویں کا پانی زمینوں تک پہنچاتے تھے، زمینیں کاشت ہوتی تھی. کپاس پہلی بار مولا علی نے کاشت کی تھی. یہ وہی کپاس تھی جس کی روئی مولا گھر لے کے آتے تھے. سیدہ کاٹتی تھی، بی بی چادریں بناتی تھی. اسی روئی کا بنا ہوا ایک رومال آج تک حر کے ماتھے پہ ہے. ایک پورا ادارہ تھا ناشران مذہب کے نام سے جو مولا نے بنایا ہوا، جس میں مولا کے پاس سلمان، ابو ذر، کمبر، مقداد جیسے شاگرد موجود تھے. کاش ہم ممبروں سے اپنے آئمہ کے وہ یہ راز ضرور پڑھیں تاکہ نسلوں تک پتہ چلے کہ ہمارے آئمہ نے انقلابی دور کیسا کیسا گزارا. اب 8ویں بادشاہ کا دور ہے اور امام گھر میں موجود ہیں. متوجہ ہے نا صاحب، بور تو نہیں ہو رہی؟ امام اپنے گھر میں موجود ہے، امام گھر میں موجود ہے، امام گھر میں موجود ہے اور حاکم تخت پہ بیٹھا. لیکن لوگ اتنے امام کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ لوگ مامون سے کہتے تھے کہ تو کیوں تخت میں بیٹھا؟ وارث رسول کے پاس اتنا علم ہے. ایک دن مامون بیٹھا ہوا اور مامون بیٹھے بیٹھے مامون نے دربار لگا ہوا تھا، یہاں یوں باہر سے خوشبو کا ایک جھونکا آ گیا. اب یہیں بیٹھے بیٹھے آپ مجلس میں بیٹھے اور تیز خوشبو آئے تو آپ دائیں بائیں تو دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے. ایسے دربار میں لوگوں نے گردنیں گھمائی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ مامون تخت پہ بیٹھا ہوا خود پریشان تھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ یہ پہلی بار آئی ہے، یہ پہلے کبھی نہیں کسی نے سونگی. یہ کسی پھول کی نہیں، یہ کسی درخت کی نہیں، یہ کسی جڑی بوٹی کی نہیں. یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یا پیچھے سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر. مامون نے لوگوں سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ چلتا چلتا قریب آیا. اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ خوشبو میرے پاس ہے. وہ خوشبو مامون نے کہا دکھا کون سا عطر ہے. اس نے اپنا تھیلا سامان کا کھولا، اس میں ایک ڈبیا تھی، اس نے اسے کھولا. کھولنا تھا اشرف بھائی، اتنی خوشبو پھیل گئی، اتنی خوشبو پھیل گئی. مامون نے کہا کیا یہ؟ اس کا میرے پاس ہے رسول کے سر کے بال. حاکم نے اور امام میں فرق سمجھانا. میرے پاس ہے رسالت ماپ کے سر کے بال، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نسل در نسل ہمارے پاس ہیں. ایک شخص رسول کا ہمارے خاندان میں سے مصر کا رہنے والا نبی کی نوکری کرتا تھا. رسالت ماپ نے اپنی زلفیں ترشوائیں تو اس نے یہ بال رسول سے مانگے تو رسالت ماپ نے محبت میں اسے یہ بال دیے تھے. یہ خاندان در خاندان نسل در نسل پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس پہنچے. اب یہ ہے میرے پاس. اس کا میرے دربار میں کیوں لے کے آیا ہے؟ اس کا میرے اوپر آ گئی ہے غربت، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، میں یہ بال بیچنا چاہتا ہوں. حاکم نے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا 7 بال ہیں، ایک بال بیچوں گا 1000 دینار کا. 7 بال بیچوں گا 7000 دینار. مامون نے کہا اتنی قیمت؟ 1000 دینار کا ایک بال؟ اس کا نہیں خریدے تو ٹھیک ہے میں بند کر دیتا ہوں، میں کسی اور کے پاس رہتا. بڑے بڑے عاشق بیٹھے جو قریب مشیر بیٹھے تھے نا، انہوں نے مامون سے نہ دے دے. اس نے کہا ہمارے کس کام کے؟ اس نے کہا کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی نبی کی ہو. لوگ روز ہم سے دربار میں آ کے پوچھتے ہیں کہ تو نبی کا وارث ہے تو تیرے پاس نبی کی کون سی چیز ہے؟ تو ہمارے پاس کم از کم بال تو ہو. ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اس کا قیمت دیں گے تو یہ جائے گا کہاں؟ باہر نکلے گا، قتل کروا دیں گے، دینار واپس چھین لیں گے. بال خرید دیا. اسے کہا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بال نبی کے ہیں؟ کیا بات ہے. بشیروں نے کہا ہماری مجبوری ہے، نہ ہم نے نبی دیکھا ہے. اس نے کہا پھر کیسے پتا چلے؟ اس نے کہا اسی کو پتا ہے
جو نبی کا بیٹا کہا جی امام رضا کو گھر سے بلاؤ. توجہ جی صاحب, امام رضا کو گھر سے بلاؤ. امام رضا گھر سے لے جی, جنگ میں تھکاوٹ اتر جائے گی, اگلی سطر پڑھوں گا اور یوں ہر چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی. امام رضا کو گھر سے بلایا گیا. اب دربار میں معاملہ کیا ہے کہ بالوں کا معاملہ ہے کہ یہ پتہ کرنے یہ بال نبی کے ہیں یا نہیں ہیں. خوشبو لوگوں کو بتا رہی ہے یہ بال رسول کے ہیں, اور اس بندے کے چہرے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ جھوٹ بھی بول رہا ہو. ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, یا تھوڑی دیر کے بعد امام کا پہلا قدم دربار میں آیا. لوگوں کی پریشانی بجائے ختم ہونے کے زیادہ ہو گئی, کیونکہ اتھر سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے. بندے پریشان ہو گئے, ادھر سے بھی وہی خوشبو, ادھر سے بھی وہی خوشبو. امام کا آنا تھا یا خوشبو ایک ہو گئی. متوجہ. امام آ کے کھڑے ہوئے مامون کے قریب. امام نے کہا ہاں بتا. اس نے کہا فرزند رسول بلایا آپ کو صرف اس لیے ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بال آپ کے نانا کے ہیں یا نہیں. لے جی, امام نے انگشت امامت کو اٹھایا. امام نے 4 بال علیحدہ کیے, 3 علیحدہ کیے. امام نے کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں. آپ تھک رہے ہیں اور میں چھوڑنے لگا ہوں. یہ 4 میرے نانا کے ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں. اس نے کہا یہ کیسے پتا چلے گا یہ 3 آپ کے نانا کے نہیں. امام نے فرمایا فوراً آگ روشن کرو. فوراً آگ روشن کی گئی. امام نے تینوں کے تینوں بال آگ میں پھینکو, تینوں ہی جل گئے. تینوں کا چلنا تھا, امام نے 4 بال آگ میں پھینکے. یہ آگ ایسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے نارے نمرود ابراہیم پہ گلزار ہوئی تھی. ادھر آگ کا ٹھنڈا ہونا تھا. مامون نے امام کا چہرہ دیکھا. امام نے مامون کی طرف دیکھا, شرم نہیں آتی تجھے نبی کے بال سمجھ میں نہیں آئے, نبی کی آل سمجھ میں آئے. بسم اللہ سرکار, بسم اللہم صلی اللہ. بسم اللہ سرکار, عزت معاف کریے. واجب الاحترام, قابل سادہ احترام, آبروئے قصیدہ, بہترین شاعر, بہترین مداح خان, بہترین انسان, جناب اعجاز حسین جھنوی صاحب تشریف لے آئے. بڑا ہی خوبصورت دور میرے 8ویں بادشاہ کا. بسم اللہ. ایسی خاموشی سے تبلیغ کی. مامون نے بس بڑی جلدی 3 یا 4 منٹ کی ایک بات سنا دو. مامون نے اپنے سرکاری مہمان خانے پہ دعوت کی اور اس نے سارے اسلامی ممالک کے گورنرز بلائے. 202 کرسی لگوائی. 100 کرسی دائیں, 100 بائیں اور 2 سامنے. ادھر 100 کرسی لگ گئی, 100 کرسی ادھر لگ گئی, 2 کرسیاں سامنے لگ گئی. 100 گورنر ادھر بیٹھ گئے, 100 گورنر ادھر بیٹھ گئے. 1 کرسی امام کی, 1 کرسی مامون کی. اب کھانا بہت بہترین دسترخوان سج گیا. کھانے کا اہتمام تھا. ہر ایک گورنر کے پیچھے ایک کالا حبشی پنکھا لے کے ہوا دے رہا تھا. 100 گورے عرب, پیچھے 100 کالے حبشی. ادھر 100 گورے عرب, 100 کالے حبشی. کھانا سج گیا. اب گورنر انتظار کر رہے ہیں کہ مامون شروع کرے. کیا بات ہے. مامون انتظار کر رہا ہے کہ امام شروع کرے. کھانا لگا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گورنروں کی نظریں جھکی ہوئی مامون پہ, مامون کی جھکی ہوئی نظر امام پہ. تھوڑی دیر کے بعد مامون نے آہستگی سے کہا مولا کھانا شروع کریں, ہم آپ کے انتظار میں. امام نے سر اٹھا کے ان کالے حبشیوں کی طرف دیکھا. امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے. نہیں, ابھی وہ داد نہیں جو مجھے دل سے لینی ہے. جو دل سے لینی ہے وہ داد ابھی آگے جملہ ہے. امام نے فرمایا یہ نہیں کھائیں گے. اجاز بھائی آپ سے دعا لینے لگا ہوں. مامون نے فوراً خجالت سے, شرمندگی سے کہا مولا یہ غلام ہے. امام نے دیکھ کے مجھے کہا تو آزاد ہے. بادشاہ حسین ہاتھوں کو ہمیشہ, اگر یہ غلام ہے تو آزاد ہے, تو کسی کا غلام نہیں.
اب اپنے ہی مہمانوں کے سامنے اپنے ہی ولی عہد سے اپنے ہی جھکا ہوا سارا ہے اور سار دیکھ کہتا ہے یہ بعد میں کھا لیں گے. امام نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم ان کے ساتھ کھائیں گے. تم ان کے ساتھ کھاؤ میں ان کے ساتھ کھاؤں. گورے پریشان ہو گئے, کالے مسکرانا شروع ہو گئے. آخر حکم امام تھا, حکم امام ہی نہیں, چلے دربار میں ولی عہدی کی حیثیت تو تھی. ایک ایک گورے عرب کے ساتھ ایک ایک کالے حبشی کی کرسی لگائی گئی. جب سارے غلام اور آقا اکٹھے بیٹھ گئے, امام نے مسکرا کے مامون کو دیکھ کے کہا اب یاد آیا تجھے غدیر میں میرے نانے کا خطبہ؟ کسی عرب کو عجم پہ, عجم کو عرب پہ, گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں. مامون نے سر جھکا کے کہا ہاں ہاں جی اب مجھے یاد آ گیا, یہ رسول نے آخری حج میں کہا تھا, غدیر میں کہا تھا, اتنا کہنا تھا. امام نے فرمایا صرف اتنا ہی یاد آیا ہے یا میرے دادے کی ولایت بھی یاد آئی ہے؟ صرف یہی یاد آیا, میرے دادے کی ولایت بھی یاد آئی ہے. اب کس لمحے میں ولایت یاد کروا دی؟ سامنے عملی تصویر بنا کے, غدیر کا نقشہ کھینچ کے ولایت یاد کروائی. بس اب جب سج گیا دسترخوان تو اب گوروں نے کیا کھانا تھا؟ وہ مدت کے بھوکے حبشی وہ کھاتے رہے, گورے وہ ہاتھ صاف کرتے رہ گئے, کالے کھانا کھا گئے. گورے عرب سر جھکا کے مامون کے ساتھ انتہائی نامناسب لہجے کے ساتھ کہ تو نے توہین کی ہے ہماری, تو نے بلا کے ہمیں ذلیل کروایا ہے, تو نے ہمیں نوکروں کے ساتھ بٹھایا ہے. ہر کوئی اپنے اپنی سوچ کے مطابق جملے دیتا دیتا دربار سے جا رہا تھا, لیکن لطف تب آیا جب دربار خالی ہو گیا. امام تخت پہ آ کے بیٹھ گئے اور 200 کالا حبشی امام کے سامنے آتا, ایک ایک آ کے امام کے ہاتھوں کو چوم کے کہتا اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان. ہم گواہی دیتے ہیں تیرے دادے کی ولایت سچ. آج بھی کسی نے دیکھنا ہو کہ کسی کا بادشاہ کتنا امیر ہے تو وہ مشہد جائے. 8 دروازے, تحد نگاہ صحن, سونے کا گنبد, جوتا سنبھالنے کے لیے لوگوں کی لائنیں, مہمانوں کے لیے وسیع دسترخوان. 370 ایکڑ دے وچ بے شک اجاز بھائی کہہ رہے 370 ایکڑ وہ رقبہ ہے جہاں صرف میرے مولا کا تخت توحید سجا ہوا, دفتر توحید سجا کے بیٹھا ہے. ایک صحن تو ایسا ہے جہاں رسیوں کے ساتھ لوگوں نے مریض باندھے ہوئے ہیں, جس کی ماں بازار میں مشکل سے چلی تھی, وہ معذوروں کو شفا دے رہا ہے, وہ آنکھیں دے رہا ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, میری پوری ذاکری سی بادشاہ کی دہلیز کی خاک چاٹنے کی وجہ سے مالک کے حرم میں جائیں نا تو ایک دفعہ سینہ بڑا فخر سے چھوڑا ہوتا کہ ہم کسی مالا کے نوکر ہیں, کیسا راج کر رہا ہے میرا بادشاہ. ایک مان آتا ہے, سر فخر سے بلند ہوتا ہے. امام کے صحن سے داخل ہوتے ہوئے جب امام کی زری کی طرف بڑھتے ہیں, خوشبو کے جھونکے, درود کی صدائیں, امام کا وہ جلال, دروازوں کے وہ سجدے, جب جا کے زائر زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو فوراً ہی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب پہلی سطر پر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم یا غریب الغربا. اور جس کی بہن قم کی پہاڑیوں میں روتی رہی,